शौहर कहता था बीवी से पर्दे से बाहर हो जाओ। औरत 2 साल पर्दा किया, एक बेटा पैदा हुआ। शौहर ने कहा अपनी बीवी से कि पर्दे से बाहर हो जाओ। औरत आधा बाहर हुई पर्दे से, आधा पर्दा किया, 4 साल में दूसरा बेटा पैदा हुआ। शौहर ने कहा बीवी से पर्दे से बाहर हो जाओ। औरत पर्दे से बाहर हो गई, बुर्का भी छोड़ दिया, दुपट्टा भी छोड़ दिया, फिल्मी हीरोइन बन गई, बाजार में आ गई। तो 6 साल हो गए, तीसरा बेटा पैदा हुआ। अब उस औरत ने कहा कि पर्दे में बेपर्दगी में क्या फ़र्क है, 1 मिनट में बताती हूँ। तुम एक कमरे में जाओ, मैं एक कमरे में जाती हूँ। शौहर एक कमरे में गया, बीवी एक कमरे में गई। जब पहला बेटा घर में दाखिल हुआ तो औरत रोने लगी। तो बेटा बोला अम्मा क्या हुआ? कहा तुम्हारे बाप ने बाल पकड़ करके मारा है। तो बेटा बोला अम्मा पहली बार ही तो मारा है, क्यों तमाशा कर रही हो? अपने घर की आबरू का तमाशा कर रही हो, सब्र करो, छुपाओ। तुम्हारा शौहर है, उसके ऐब को छुपाओ। माँ को ही नसीहत करके चला गया। दूसरा बेटा जब आया तो माँ रोने लगी। तो बेटा पूछता है कि अम्मा क्या हुआ? कहा तुम्हारे बाप ने बाल पकड़ करके मारा। अब बेटा सुन करके बाप के पास आया, 100 गाली एक सांस में दे करके चला गया। ये दूसरा बेटा। अब तीसरा बेटा जब आया, माँ ने फिर रोना शुरू किया। तो माँ से बेटा कहता अम्मा क्या हुआ? का क्या हुआ? तुम्हारे बाप ने बाल खींच खींच करके मुझको मारा है। अब क्या था? लाठी लिया, 100 लाठी बाप को मारा, 100 गाली बाप को दिया और 9 दू 11 हो गया। अब वो औरत अपने शौहर के पास आकर के बोलती है पर्दा में और बेपर्दा में क्या फ़र्क है? पहला बेटा जो पैदा हुआ था वो पर्दे की हालत में पैदा हुआ था। देखो वो तुम्हारे पर्दे का लिहाज किया, तुमको कुछ नहीं कहा, मुझको ही उल्टे नसीहत करके चला गया। और दूसरा बेटा आधे पर्दे में पैदा हुआ, तुम्हारी आधी लाज रखी, तुमको मारा नहीं मगर गाली दे करके गया। और तीसरा बेटा मुकम्मल बेपर्दगी में पैदा हुआ। देखो उस बेपर्दगी का अंजाम, उसने तुम्हें मारा भी, गाली भी दिया, तुम्हारी हर कसर पूरी कर दिया, तुम्हारी आबरू का जनाजा उठा दिया। वो हया की, वो हया की, वो हया की, वो हया की, वो हया की खूबसूरत एक परी है फातिमा। इसलिए तो शब को दफना ही गई है फातिमा। मोमिनों से हक ताला हश्र में फरमाएगा, मोमिनों से हक ताला हश्र में फरमाएगा। अपनी नजरों को झुका लो, अपनी नजरों को झुका लो, आ रही है फातिमा। पादरी बोला मौलवी से कि तुम्हारे नबी आसमान को चीर करके अंदर गए, मेराज पर गए, खुदा के पास गए, आसमान के अंदर से गए। जब आसमान में दरवाज़ा नहीं तो दाखिल कैसे हुए? कितना ख़तरनाक सवाल है। जब आसमान में दरवाज़ा है नहीं तो नबी कैसे गए? आसमान के अंदर गए, आसमान से आसमान पर गए। जब आसमान ख़त्म हो गया तो अर्श पर गए, खुदा के पास गए। जब आसमान में दरवाज़ा नहीं तो कैसे गए? दुआ करता हूँ अल्लाह हर घर में किसी आलिम को पैदा फरमाए, हर घर में किसी होनहार आलिम को पैदा फरमाए। आलिम ने कहा कि आईना सामने होता है, चेहरा अंदर कैसे चला जाता है? लाजवाब। दूसरा सवाल कितना खतरनाक किया है सुनाता हूँ सीरत के हवाले से। उसने दूसरा सवाल किया कि जब आसमान में दरवाज़ा है नहीं तो बाहर कैसे निकले? बाहर निकलने के लिए दरवाज़ा चाहिए, दरवाज़ा है नहीं तो बाहर कैसे निकले? तो आलिम ने जवाब दिया, कितना शानदार जवाब दिया, आपका दिल खुश हो जाएगा कि तुम अपने बदन का एक्सरे कराते हो, एक्सरे लाइट बदन के अंदर से बाहर कैसे निकल जाती है? तीसरा सवाल कितना खतरनाक था, उसका कितना शानदार जवाब दिया। इस पर मैं सीरत के पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ। उसने कहा कि तुम्हारे नबी आसमान पर गए, आसमान से आसमान पर गए, अर्श पर गए, इतनी दूर गए, वहाँ से वापस आए, इतनी दूर से वापस आए, बिस्तर गर्म था। इतनी जल्दी इतनी दूर कैसे गए? इतनी जल्दी वापस कैसे आए? बिस्तर गर्म है, ठंडा भी नहीं हुआ। तो आलिम ने जवाब दिया कि तुम्हारे थर्मस में चाय घंटों कैसे गर्म रहती है?
اس کو مانتے ہو اس کو نہیں مانتے. بارسوئی میں ایک آدمی دربھنگا کا آ کر کے بولا میں نبی ہوں. بارسوئی کا آدمی سمجھدار قاری روح اللہ بولے کہ یہ مکار ہے, یہ بھوکا ہے, پیٹ پوجا کے لیے مکاری کر رہا ہے اور کہہ رہا کہ میں نبی ہوں. باورچی خانے میں اس کو لے جاؤ, خوب کھانا کھلاؤ, ابھی پتہ چل جائے گا کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی کیا ہے, یہ اصلی ہے کہ جعلی ہے. خوب کھانا جب کھلایا گیا اس کے بعد قاری روح اللہ صاحب نے کہا کہ تم اگر نبی ہو تو تمہارے اوپر آسمان سے پیغام آیا ہے؟ کہاں ابھی آیا ہے. فرشتہ ابھی دے کر کے گیا ہے کہ باورچی خانے ہی میں رہو, باورچی خانے سے باہر مت نکلو. اے پیٹ تیرے واسطے ہم کیا سے کیا بنے, اے پیٹ تیرے واسطے ہم کیا سے کیا بنے, مہدی بنے مسیح بنے مقتدا بنے, بے شرم تو نہیں بھرا اپنے خیال میں, بے شرم تو نہیں بھرا اپنے خیال میں, نانک بنے کرشن بنے اور خدا بنے, نانک بنے کرشن بنے اور خدا بنے. میں نے غور سے دیکھا آپ کے پنڈال کو تو میں دیکھ رہا ہوں کہ بوڑھوں کی تعداد کم ہے, عورتوں کی تعداد اس سے زیادہ ہے, اور جوانوں کی تعداد اس سے زیادہ ہے, اور بچوں کی تعداد بہت تھوڑی ہے. بچوں کے حوالے سے پیغام سننے کے لیے تیار؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. ہر کام وقت پر ہوگا, شادی بعد میں کریں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. خیر ماشاءاللہ. باپ کھڑا کھڑا پیشاب کر رہا تھا راستے پر. بیٹا بولا ابا کیا کر رہے؟ کہا یہ ترقی ہے, ترقی ہے. کھڑا کھڑا پیشاب کر رہا ہے, یہ ترقی ہے. مجھ سے بڑھ کر کے ترقی دکھاؤ, کر کے دکھاؤ. بیٹا بانس لگا کر کے چھت پر چڑھ گیا, وہاں سے پیشاب کر رہا. باپ بولا کہ یہ کیا ہے, یہ بدتمیزی کا. یہ بدتمیزی نہیں ہے, آپ سے بڑھ کر کے میں نے ترقی حاصل کی ہے. مولانا محمود مدنی صاحب دامت برکاتہم, دعا کیجیے پوری ملت پر ان کا سایہ اللہ تعدیر قائم فرمائے. وہ کہتے ہیں کہ بنگلور میں ایک اسکول ہے, اس کا نام ہے مشن اسکول. مشن اسکول میں مسلمان بچے بھی پڑھتے ہیں, غیر مسلم کے بچے بھی پڑھتے ہیں, سب بچے پڑھتے ہیں اس میں اسکول میں. تو مسلمان بچے ایک جگہ بیٹھے ہوئے, ایک بچہ بولا, کتنا پیارا جملہ بولا, آپ کا دل خوش ہو جائے گا. وہ بچہ بولا اس کی اسکول میں, مشن اسکول میں بنگلور میں, مسلمان بچہ اسکول میں بیٹھا, کیا بولا کہ سب کچھ کرنے والا ایک اللہ ہے. کیا جملہ بولا, سبحان اللہ, دل خوش ہو جائے گا آپ کا. لیکن دوسرا بچہ مسلمان کا سن کر کے کیا جواب دیا, پیر کے نیچے سے زمین نکل جائے, کلیجہ منہ کو آ جائے گا. دوسرا بچہ مسلمان کا سن کر کے بولا نو گاڈ از تھری, خدا ایک نہیں ہے, تین ہے. اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے ایک بات کرتا ہوں, اسکول میں پڑھائیے, شوق سے پڑھائیے, بارسوئی میں پڑھائیے, کشن گنج میں پڑھائیے, کلکتہ میں پڑھائیے, جہاں بھی پڑھانا ہے پڑھائیے, لیکن اسکول سے پہلے اپنے بچے کو مکتب مدرسے کی تعلیم دیجیے. اگر آپ نے اسکول کے حوالے کر دیا تو بچہ آپ کا انسان رہے گا, مسلمان نہیں رہے گا. مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ, دعا کیجیے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. انہوں نے کہا کہ اگر تم بارسوئی میں رہتے ہو, کاشی پاڑا میں رہتے ہو, بارسوئی میں رہتے ہو, اور تم کو یقین ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرا بچہ مسلمان نہیں رہے گا, کافر ہو جائے گا, میرے مرنے کے بعد میرا بچہ مسلمان نہیں رہے گا, کافر ہو جائے گا, میں جب تک زندہ ہوں میرا بچہ مسلمان ہے, جیسے ہی میں مرا میرا بچہ مسلمان نہیں رہے گا, تو لکھا کہ تم کو بارسوئی چھوڑنا پڑے گا. بارسوئی میں ایک دن کے لیے بھی رہنا حرام ہے, چاہے آسمان سے سونا برسے, زمین سے سونا اگلے. جب ایمان ہی نہیں بچے گا تو کیا بچے گا, کچھ بھی نہیں بچے گا. اس لیے اپنے ایمان کو بھی بچانا ہے, اپنے بچوں کے ایمان کو بھی بچانا ہے انشاءاللہ. ہاتھ اٹھا دیجیے. ڈاکٹر کا فیس نگد, مدرسے کا چندہ ادھار, ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ. میں پھانسی چڑھاؤں گا. دو چار آدمی کو میں نے دیکھ لیا ہے, وہ کنیا کے بھی ماموں ہیں, دلہا کے بھی ماموں. یہ بغل میں بارسوئی ریلوے اسٹیشن ہے. باپ اپنے بیٹے کو لے کر کے گیا ریلوے اسٹیشن, بیٹا جا رہا ہے بیرسٹر بننے کے لیے لندن.
تو باپ جب چھوڑنے کے لیے گیا ریلوے اسٹیشن میں تو بچہ باپ کو تسلی دیتا ہے ابا گھبراؤ نہیں، جب میں لندن سے بیرسٹر بن کر کے آؤں گا تو نوٹ کی گدی پر سلاؤں گا۔ باپ بڑا خوش ہوا۔ جب 6 سال کے بعد وہاں سے واپس آ رہا تو باپ کو خبر کیا ابا میں بیرسٹر بن کر کے لندن سے آ رہا ہوں، وارسوئی آ رہا ہوں۔ پھول مالا لے کر کے باپ ریلوے اسٹیشن پر گیا ہے۔ بیٹا جیسے ہی اترا تو باپ سے ہی پوچھتا تم کون ہو، میں نے تم کو پہچانا نہیں۔ باپ بوڑھا ضرور تھا مگر بہت سیانا تھا، بولا رے ہم کو نہیں پہچانا، تمہاری جو خالہ ہے وہ میری سالی ہے، تمہارا جو ماموں ہے وہ میرا سالہ ہے، ساری خدائی ایک طرف جورو کا بھائی ایک طرف۔ علم بے علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے، علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے، علم بے مایا کو سلطان بنا دیتا ہے، علم بے مایا کو، علم اللہ جسے دے اسے توفیق بھی دے، علم اللہ جسے دے اسے توفیق بھی دے، ورنہ یہ وہ ہے کہ شیطان بنا دیتا ہے، ورنہ یہ وہ ہے کہ۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے حوالے سے میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے بچوں کو علم سے ہنر سے مالا مال فرما کر انسان بھی بنائے مسلمان بھی بنائے۔ چوتھا پیغام آپ کی خدمت پر رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے، بیداری کا ثبوت دیجئے، بیٹی میں دیں گے بیٹا میں لیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ۔ چچا میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا، جیسے میرے چچا ہیں ویسے آپ ہیں، میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا، لیکن میں نے آپ کی بیداری کو ٹٹول لیا کہ آپ ہیں کہاں۔ چوتھا پیغام آپ کی خدمت پہ حلال و حرام کے حوالے سے رکھتا ہوں۔ ابھی گیس سلنڈر مل نہیں رہا ہے، ملتا ہے تو بہت پیسے سے ملتا ہے، پہلے بڑا آسان کام تھا عورتوں کے لیے، جھٹ سے آن کیا، جھٹ سے آف کیا، کھانا بن گیا، 1 گھنٹے کا کھانا آدھا گھنٹے میں بن گیا، اس کے بعد موبائل لے کر کے تکیا پر سر ہے، فری ہے، بہت آسان کام تھا۔ ابھی عورتوں کا اتنا برا حال ہے کہ آدھا گھنٹہ کا کھانا 2.5 گھنٹے میں پک رہا ہے، لکڑی میں پکانا پڑتا ہے، پسینہ جب چھوٹتا ہے، جب آنکھ سے ناک سے دھواں نکلتا ہے، اللہ اکبر، وہ غصہ رات میں شوہر کے اوپر اتارتی ہے۔ سلنڈر کا معاملہ ہو گیا ہے، ابھی گیس مل نہیں رہی ہے، ایک آدمی بولا پریشان ہو کر کے اپنی بیوی سے کہا کہ تم پریشان مت ہو، 1 مہینے کی لکڑی ابھی کاٹ کر کے جنگل سے لا کر کے دیتا۔ گیا جنگل سے لکڑی کاٹنے کے لیے تو بہت بڑا گٹھا تیار کر لیا، سر پر جب لے کر کے نکلا تو بہت بھاری لگا، اتنا بھاری لگا کہ بستی پہنچنے میں اس کو 1 گھنٹہ لگ گیا، تو خفا ہو کر کے کھسیا کر کے گٹھر کو پھینکا زمین پر اور کہتا ہے ملک الموت تو کہاں ہے، جلدی سے آ اور اس مصیبت سے ہم کو نجات دے۔ بغل کا ایک آدمی سن رہا تھا، سامنے آ کر کے بولا السلام علیکم، بولا آپ کون ہے؟ کہا ملک الموت ہے۔ کہا آپ کو کس نے بلایا؟ کہا تمہیں نے تو بلایا ہے پکار کر کے۔ کہا کہ دیکھیے ملک الموت صاحب، ہم اپنی زندگی کو خاتمے کے لیے آپ کو نہیں بلائے، یہ لکڑی کا گٹھر اس کو اٹھا دیجیے سر پر لے کر کے، ہم کو جلدی سے جانا ہے، ابھی گھر میں کھانا پا نہیں پکا۔ ابھی آپ دیکھیے گا یہ بوتل ہے، اسٹیج پر رکھی رہتی ہے، اس میں پانی ہوتا ہے، یہ پانی ہے حلال ہے، یہ اسٹیج میں رکھا رہتا ہے، اس کو کیسے پیتا ہے مسلمان؟ ڈھکن کھولا، بسم اللہ بولا، ابھی پیا نہیں ہے، ڈھکن ہی صرف کھلا ہے، بسم اللہ بولا، یہ ایک سنت ادا ہوئی، اور اس کے بعد حلق کے نیچے پانی اتارتا ہے، پیاس بجھ جاتی ہے، اس کے بعد دوسرا جملہ بولتا ہے الحمدللہ، یہ دوسری سنت ہے، تو پیاس بھی بجھ گئی، ثواب بھی مل گیا، سبحان اللہ۔ اب ڈھکن کھولا، بسم اللہ بولا، ابھی پانی حلق کے نیچے نہیں اترا، جیسے ہی اترا پیاس بجھی، الحمدللہ بولا، 2 سنت ادا ہوئی، نبی کی ادا کو مسلمان زندہ کرتا ہے۔ اللہ نے دنیا میں پیاس بھی بجھا دی، آخرت میں نیکی جمع کر لیا۔ فرض کیجئے کہ یہ پانی کی بوتل نہیں ہے، شراب کی بوتل ہے، شراب کی بوتل ہے، یہ پانی کی بوتل نہیں ہے، شراب کی بوتل ہے، مسلمان کے ہاتھ میں،
اور اسی اسٹائل سے، جس اسٹائل سے وہ پانی پی رہا ہے اسی اسٹائل سے دارو پی رہا ہے. ڈھکن ابھی کھولا ہے، دارو حلق کے نیچے گئی نہیں، صرف بسم اللہ پڑھا ہے. ڈھکن کھولا شراب کی بوتل، صرف بسم اللہ پڑھا ہے. لکھنے والے نے لکھا کہ حرام کے اوپر بسم اللہ پڑھا، ایمان سینے سے چلا گیا. پہلے مسلمان تھا، اب مسلمان بھی نہیں رہا. حرام کتنی خطرناک چیز ہے. میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر کے بات کرتا ہوں، حلال کمائیے، حساب سے خرچ کیجیے. میں گارنٹی دیتا ہوں مسند رسول پر کہ آپ کی جیب میں بھی پیسہ ہوگا، ہاتھ میں بھی پیسہ ہوگا، گھر میں بھی پیسہ ہوگا. ضرورت ختم ہو جائے گی، پیسہ ختم نہیں ہوگا. ابھی لوگ چھٹی میں آئے ہیں، عید کی چھٹی میں آئے ہیں باہر سے، بمبئی سے، مدراس سے، بنگلور سے لوگ آئے. اب جب چھٹی ختم ہو رہی ہے تو یہاں سے یہ لوگ نکلیں گے، ٹرین پکڑ کر کے بنگلور جائیں گے، مدراس جائیں گے. ایک جوان مدراس جا رہا ہے، ماں سے کہہ رہا ماں میں جا رہا ہوں کمانے کے لیے، چھٹی میں آیا تھا، اب کتنی چھٹی کروں، چھٹی ختم ہو گئی، اب جا رہا ہوں کمانے کے لیے، میرے واسطے دعا کرو کہ میں جا رہا ہوں کمانے کے لیے. تو ماں نے کہا کہ بیٹا تم جا رہے ہو، تم جب تک اپنی منزل پر پہنچو گے نہیں میں مصلی پر تمہارے لیے دعا کرتی رہوں. لیکن بیٹا میری ایک شرط ہے، باہر جا رہے ہو کمانے کے لیے، حلال کمانا، حرام مت کمانا. اگر حرام کما کر کے لاؤ گے، یاد رکھو میں نے تمہیں بڑی محنت سے دودھ پلایا ہے. بیٹا اگر حرام کماؤ گے میرا دودھ ناپاک ہو جائے گا اور تم خدا کے نافرمان ہو جاؤ گے. اس لیے ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ دیجئے، حلال کمائیں گے، حساب سے خرچ کریں گے انشاءاللہ. ایک آدمی بستی میں اتنا بڑا کنجر تھا، کنجوس تھا، بخیل تھا، مکھی چوس تھا، پھوٹی کوڑی خیرات نہیں کرتا تھا، اس کا ریکارڈ تھا. جب مرنے لگا تو پاؤں ایسے پھیلا دیا جیسے بکری پھیلاتی ہے، اور آنکھ ایسے پھاڑ کر کے آسمان کو دیکھ رہا ہے جیسے بے ہوش آدمی آسمان کو دیکھتا ہے. تو محلے کے لوگ، عیدگاہ کے لوگ، بستی کے لوگ، مسجد کے لوگ آ گئے، کہہ رہے جیتے جی خیرات نہیں کیا، اب تو مر رہے ہو، دنیا چھوڑ کر کے جا رہے ہو، خیرات کر کے جاؤ. تو خفا ہو کر کے بولا اور کیا دوں، جان تو دے رہا ہوں، اور کیا دوں. خبر حدیثوں میں جس کی آئی وہی زمانہ با رہا ہے. زمین بھی تیور بدل رہی ہے، فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے. ہاتھ باندھے کھڑے ہیں صف میں سب اپنے اپنے خیال میں ہے. امام مسجد سے کوئی پوچھے نماز کس کو پڑھا رہا ہے. بھائی کا بھائی رہے گا رہزن، حقیقی بیٹی ہے ماں کی دشمن. پیسر نے چھوڑا پیدر کا دامن، بہن کو بھائی ستا رہا ہے. پرائے مال کو اپنا سمجھے، حرام کو بھی حلال جانے، حرام کو بھی حلال جانے. گناہ کرے اور کمال سمجھے، گناہ کرے اور کمال سمجھے. بتاؤ دنیا میں کیا رہا ہے، خبر حدیثوں میں جس کی آئی وہی زمانہ با رہا ہے. جوانوں کے حوالے سے پیغام، زحمت تمام، صرف ایک پیغام اپنے جوانوں کو دینے کے لیے جا رہا ہوں. ہمارا جوان سننے کے لیے تیار؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. دایاں بایاں ہوتا رہے گا، میں بھی آپ کی جگہ ہوتا، اچانک سوال ہوتا میں بھی پھنس جاتا. گھبرانا نہیں، بلکہ یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ میں کہ آپ لوگ دھیان سے سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے. ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے روح البیان. اس کتاب میں لکھا ہے کہ جب آدمی دارو پیتا ہے تو عقل سے پیدل ہو جاتا ہے. کتنا پیدل ہوتا ہے آپ کو دکھا رہا ہوں. اس کتاب میں لکھا کہ دارو پی لیا، جب نشہ سر پر آیا تو اپنے چلو میں پیشاب کر رہا ہے، چلو میں، اپنے چلو میں پیشاب کر رہا ہے. جب پیشاب چلو میں جمع ہو گیا تو اسی پیشاب سے منہ دھو رہا. اتنا پیدل ہو جاتا ہے. اور پیشاب سے منہ دھو رہا تھا تو کیا دعا پڑھ رہا تھا آپ کو سن کر کے اور حیرت ہوگی. دعا کیا پڑھتا ہے؟ الحمدللہ الذی جعل الاسلام نورا والماء طہورا. پیشاب کو پانی سمجھ رہا ہے. اب دیکھیے کہ شراب کتنی خطرناک چیز ہے، خراب چیز ہے کہ حلق کے نیچے جیسے ہی شراب آیا، دنیا میں سب سے بڑی دولت عقل کی دولت ہے، اس سے آدمی محروم ہو گیا. اور پیشاب کو پانی سمجھ کر کے منہ دھونے لگا.
पेशाब के ऊपर अल्लाह का नाम लिया, ईमान सीने से चला गया, धोबी का गधा, न घर का रहा न घाट का रहा। इतनी खतरनाक चीज दारू है। मैं आपसे हाथ जोड़ करके कहता हूं, सिर्फ आप बच जाइए दारू से, अल्लाह आपके पूरे खानदान को बचा लेगा। सुभान अल्लाह। पहले कुआं होता था, आज भी पुराना कुआं गांव में है, देखेंगे पुराना कुआं कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। कुआं होता था, कुएं में शराब का एक कतरा टपक गया, सिर्फ एक कतरा शराब का कुएं में गिरा, लोगों ने उस कुएं को बंद कर दिया, उस पर मीनार बना दिया। कौन सा मीनार? मस्जिद का मीनार बनाया। कुएं के ऊपर मस्जिद का मीनार बनाया। मीनार बनाने का मकसद क्या है कि इस पर अजान होगी, लोग नमाज के लिए आएंगे। हजरत अली फरमाते हैं कि जब तक वो मीनार बाकी रहेगा उसमें मैं एक दिन भी अजान नहीं दे सकता। उस एक कतरा दारू की वजह से। गौर कीजिए, जब एक कतरे का ये हाल है, पूरी बोतल का क्या हाल है। एक किताब है, उसका नाम है रौजुल फाइक। उस किताब में लिखा है कि अगर तुम्हारी बेटी के ऊपर कोई रिश्ता भेजे तो ये देखो कि वो लड़का दारू तो नहीं पीता है। किताब में लिखा है, अल्लाह के रसूल कहते हैं कि तुम्हारी बेटी का कोई अगर हाथ मांगे तो जिस लड़के ने रिश्ता भेजा है उसके बारे में मालूम करो वो दारू तो नहीं पीता। अगर पता चल जाए कि वो दारू पीता है तो गरीब से गरीब को बेटी दे देना, उस पियक्कड़ को बेटी मत देना। अगर बाप ने उस बेटी का हाथ उस दारू का पीने वाले के हाथ में दे दिया, अगर कल को उसकी बेटी को वो पीने वाला तलाक देता है, जैसे वो गुनहगार उसी तरह बेटी का बाप गुनहगार। आखिरी नमूना आपकी खिदमत पर रखता हूँ, दारू कितनी खतरनाक चीज़ है। मैं दुआ करता हूँ, जलसा है मस्जिद का, ईदगाह का, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह हमारे जवानों को दारू से, जुआ से, जिना से कदम कदम पर मामून व महफूज फरमाए। जब आप जाएंगे बारसोई तो देखेंगे, किशनगंज जाएंगे, आप मालदा जाएंगे। बारसोई तो खैर बिहार में है, बिहार में दारू की दुकान खुली नहीं रहती है, लाइसेंस उस पर मिलता नहीं है। लेकिन आप जब मालदा जाइएगा तो रोड साइड में देखिएगा कि दूध की दुकान में कोई भीड़ नहीं, दारू की दुकान में चूटी की तरह आदमी लाइन से लगा हुआ है। दारू की दुकान में एक बादशाह गया, एक बोतल दे दो। बादशाह ने एक बोतल दिया, जब चढ़ा लिया तो बोला कि मैं कौन हूँ पता है? तो दुकानदार बोला, साकी बोला तुम कौन हो? कहा मैं बादशाह का नौकर हूँ। खुद बादशाह है, अकल से पैदल हो गया, अपना ही रुतबा घटा करके बोला मैं नौकर हूँ, मैं बादशाह नहीं। दूसरी बोतल मांगा, दूसरी बोतल जब चढ़ा लिया तो और नशा आया, तो यूं करके बोलता है कि पता है मैं कौन हूँ? कहा तुम कौन हो? नौकर हो? कहा नौकर नहीं, उसी पे सालार हूँ। तीसरी बोतल मांगा, तीसरी बोतल जब चढ़ा लिया तो बोला मैं कौन हूँ? कहा तुम कौन हो? सिपह सालार हो? कहा सिपह सालार नहीं हूँ, मैं बादशाह। दुकानदार ताला चाबी लगाया और घर जाने लगा, अब कोई बोतल नहीं मिलेगी। बोला अल्लाह का बंदा दुगना पैसा दूंगा और बोतल दो। कहा कि 3 बोतल पी करके तो कह रहे हो मैं बादशाह हूँ, चौथी बोतल पी करके कहीं ये ना कह दो कि मैं ही खुदा हूँ। ना बाबा, ना बाबा, सबको शराब मिलेगी, देखो तुमको नहीं। एक मैं खार सरे राह पड़ा था कल रात, हाथ पाँव में लगी सर्द हवा ए तो हिला, हाथ पाँव में लगी सर्द हवा ए तो हिला। एक कुत्ते ने जो पेशाब किया तो बोला, एक कुत्ते ने जो पेशाब किया तो बोला, साकिया और पिला और पिला और पिला, साकिया और पिला और पिला और पिला। मर्दों के हवाले से सारे पैगाम निकल गए, सिर्फ एक पैगाम बाकी रह गया। औरतों के हवाले से सिर्फ 2 पैगाम, 5 से 7 मिनट का जलसा मेरे हिस्से का बाकी रह गया है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह इस जलसे को ज़मीन से लेकर के आसमान तक कबूल फरमाए। मैं जब आ रहा था तो मैं देखा कि अरे भाई ये मीना बाज़ार है। कौन बाज़ार है? ये हैदराबाद का 4 मीनार है। सारी दुकान आज यहाँ आ गई है। जलसा क्या होगा? जलसा तो हो गया, ख़त्म हो गया।
لیکن اللہ کا شکر ہے جو جلسہ سننے والے ہیں وہ جلسہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو جلسہ دیکھنے والے ہیں وہ آئس کریم کھا رہے ہیں، گول گپا کھا کر کے بنگالی بھائی کس کا کھایا پیا گھس کا نکل جائیں گے۔ لیکن دونوں کا فرق آپ کو بتا رہا ہوں، جو لوگ جلسہ سن رہے ہیں آج کی رات ان کے لیے عبادت میں لکھی جا رہی ہے، سبحان اللہ۔ اور جو یہ میلے میں گھوم رہے ہیں ان کے لیے آج کی رات تماشا بن گئی، نہ ان کو دین ملا نہ ان کو دنیا ملی، دھوبی کے گدھے سے بھی بدتر، نہ گھر کے نہ گھاٹ کے۔ میں مبارکبادی دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے گھر میں اتحاد اور اتفاق کی ہوا چلا دے۔ سننے کے لیے تیار؟ ایک بار ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ہر جھگڑے کو گھر میں ختم کریں گے، عدالت میں لے کر کے نہیں جائیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ داماد بیٹی کا جھگڑا ہوگا، داماد سیدھا جیل، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ یہ پہلا رمضان گزرا ہے کہ جس میں مسلمان کو 5 جمعے ملے ہیں، ایک مہینہ میں 5 جمعہ، ریکارڈ نہیں تھا۔ یہ اس سال کا پہلا ریکارڈ ہے کہ ایک مہینے میں مسلمان کو 5 جمعے ملے ہیں۔ پہلے رمضان میں کیا ہوتا تھا، اس سے پہلے والے رمضان میں کیا ہوتا تھا کہ 3 جمعہ تو ہوتا تھا رمضان کا جمعہ، اور آخری جو جمعہ چوتھا ہوتا تھا وہ ہوتا تھا الوداع جمعہ۔ لیکن یہ پہلا رمضان ہے، پہلا اتفاق ہے کہ کتنے خوش نصیب مسلمان ہیں کہ 5 جمعہ ایک مہینے میں ملا ہے۔ تو چوتھا جمعہ یہ رمضان کا جمعہ تھا، اور جو 5واں جمعہ تھا وہ الوداع جمعہ تھا، آخری جمعہ تھا۔ الوداع جمعہ میں کیا اعلان ہوا، اتحاد و اتفاق کے حوالے سے آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ بارسوئی میں وہی اعلان، کشن گنج میں وہی اعلان، مالدہ میں وہی اعلان۔ کیا اعلان تھا؟ امام صاحب نے مائک پکڑ کر کے کہا لوگو اعلان سنو، یہ الوداع جمعہ ہے، یہ آخری اعلان سنو، دھیان سے سنو۔ عید کی نماز عیدگاہ میں ہوگی 7:30 بجے، 8:30 بجے، 9:30 بجے۔ اعلان ہو گیا۔ اعلان کے بعد ایک آدمی غصے میں خفا ہو کر کے کھڑا ہوا، امام صاحب عید کی نماز مسجد میں پڑھو، میں تمہارے ساتھ پڑھوں گا، اگر عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھو گے میں نہیں پڑھوں گا، میں نہیں پڑھوں گا، ہرگز نہیں پڑھوں گا۔ امام صاحب نے کہا ارے یہ کہاں سے ٹپک گیا، یہ ہاف ہے کہ فل ہے، پورا پیدل ہے، عید کی نماز عیدگاہ میں ہوتی ہے، اس کو کیا پریشانی؟ کہا پریشانی میرے بھائی کا 10 سال سے کیس چل رہا ہے بارسوئی کورٹ میں، وہ منحوس عیدگاہ میں نماز پڑھتا ہے، اس کے ساتھ میں کبھی نہیں پڑھوں گا۔ امام صاحب کو سمجھ میں آ گیا کہ اس کے گھر کا میٹر ہے، حل کر دیتے ہیں۔ ارے اللہ کا بندہ 2 منٹ میں تمہارا مسئلہ حل کر دیتے ہیں، تم بھی عیدگاہ میں نماز پڑھو گے، وہ بھی عیدگاہ میں نماز پڑھے گا، وہ ایک کنارے نماز پڑھے گا، تم ایک کنارے نماز پڑھو گے، جب نماز ختم ہو جائے گی وہ ایک راستے سے چلا جائے گا، تم ایک راستے سے چلے جاؤ گے۔ خفا ہو کر کے کہتا ہے کہ مولانا آپ ایک کنارے کی بات کرتے ہو، اگر مجھے پتا چل گیا کہ میرا بھائی جنت میں گیا ہے تو میں جنت میں بھی نہیں جاؤں۔ عیدگاہ میں کیا ہوا، جب نماز ختم ہوئی تو کیا ہوا اس کو دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ عیدگاہ میں جب نماز ختم ہوئی تو سینہ سے لوگ سینہ ملانے لگے، اور ایک بار نہیں 3 بار، ایسا لگ رہا تھا کہ پتھر پتھر سے ٹکرا رہا، اور اس کے بعد گلے سے گلے ملنے لگے اور چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ اب وہ بیچارہ اتنا گھبرا گیا کہ لگتا کہ اس کو پھانسی کے پھندے پر چڑھا دیا گیا ہے۔ مجھے اس پر بحث نہیں کرنی ہے کہ سینے سے سینہ ملنا سنت ہے کہ بدعت ہے، گلے سے گلے ملنا عیدگاہ کی نماز کے بعد عیدگاہ میں سنت ہے کہ بدعت ہے، مجھے اس پر بحث نہیں کرنی، بحث اس پر کرنی ہے کہ اس کا فائدہ ہے کہ نقصان ہے، اس کو بتانا۔ ذرا دھیان سے سنیے گا۔ سینے سے سینہ لگے عیدگاہ میں، گلے سے گلے ملے عیدگاہ میں، لیکن سینے میں کینہ ہے، حسد ہے، دشمنی ہے۔ 1,00,000 مرتبہ سینے سے سینہ ملاؤ، گلے سے گلے ملو، کوئی فائدہ ہونے والا نہیں۔ بستی میں پہلے کنواں ہوتا تھا، کنویں میں کتا گر گیا، مر گیا، تو بستی کے لوگ آئے مسئلہ پوچھنے کے لیے، مولانا کیا کریں، کتا مر گیا ہے کیا کریں؟ کہا ارے مسئلہ آسان ہے، پورا پانی نکال دو کنواں پاک ہو جائے گا۔ کنویں سے پانی نکال دیا، اس کے بعد گلاس میں پانی لے کر کے آئے چیک کرانے کے لیے، اب دیکھ کر کے بتائیے کہ کنواں کا پانی پاک ہوا کہ نہیں۔ تو جب چیک کیا مولانا نے تو دیکھا کہ بال نظر آ رہا ہے۔ کہا یہ بال کس کا؟ کہا یہ کتے کا بال ہے۔ کہا کتا نہیں نکالے ہو؟ کہا کہاں نکالے، آپ بولے تھوڑو تھے۔
کہ ارے بیوقوف آدمی، جب کتا نہیں نکالو گے تو 1,00,000 بار بھی پانی نکالو گے، پانی پاک نہیں ہوگا جب تک سینے سے کینہ نہیں نکلے گا، حسد نہیں نکلے گا۔ 1 مرتبہ 1,00,000 مرتبہ سینے سے سینہ ملاؤ، کوئی فائدہ ہونے والا نہیں۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے سینے سے کینے کو پاک کریں گے انشاءاللہ، محبت سے جئیں گے، محبت سے مریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ دوسرا ہاتھ پکڑے گا، ہم ٹانگ کھینچیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ۔ مسلمان مسلمان وہ مسلمان تھے جو میدان میں نکل آئے، تو کسرا اور اس کے ساتھ قیصر کو کچل آئے۔ جہاں پہنچے زمین کو آسمان سے کر دیا اونچا، جہاں ٹھہرے در و دیوار کا نقشہ بدل لائے۔ سمندر میں بھی ان کی دوڑ کی راہیں نکل آئی، سمندر میں بھی ان کی دوڑ کی راہیں نکل آئی۔ پہاڑوں میں بھی ان کے فیض سے چشمے ابل آئے۔ مسلمانوں سنبھل جاؤ، مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والو، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ دل خوش ہو گیا، آپ نے اتنا اچھا سن کر کے دکھایا کہ مجھے محسوس ہوا کہ میں پہلی مرتبہ بارسوئی میں آیا ہوں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو اتحاد اور اتفاق کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ آپ آنکھ پھاڑ کر کے ہم کو ایسے دیکھ رہے ہیں کہ مجھے ڈر لگتا کہیں آپ کی نظر نہ لگ جائے، لیکن میں بھی چالاک آدمی ہوں، دم کر کے بیٹھا ہوں۔ لگائیے کتنی نظر آپ لگاتے ہیں۔ مردوں کے حوالے سے سارے پیغام نکل گئے، عورتوں کے حوالے سے صرف 2 پیغام باقی رہ گئے۔ آپ لوگ سننے کے لیے تیار؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ بیٹا ہوگا جھولے پر، بیٹی ہوگی چولہے پر، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ۔ آپ سوچ رہے ہیں کہ ہمارا پیچھا چھوڑ دیا ہے، میں جب تک کرسی نہیں چھوڑوں گا آپ کا پیچھا چھوڑنے والا نہیں۔ ہارون رشید کے دربار میں 2 لڑکی آئی، ایک لڑکی رنگ کی کالی ہے، دوسری لڑکی رنگ کی گوری ہے۔ ادھر کالی لڑکی ہے، ادھر گوری لڑکی ہے۔ گوری لڑکی نے بادشاہ سے کہا بادشاہ سلامت، میں خوبصورت ہوں، گوری ہوں، مجھ کو نوکری دے دیجئے۔ کالی نے کہا کہ بادشاہ سلامت، گورے رنگ پر مت جائیے، وہ خوبصورت ہے، میں خوبصورت ہوں، وہ صورت والی ہے، میں سیرت والی، مجھ کو نوکری دے دیجئے۔ بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ نہیں، تم کالی ہو، بدصورت ہو، تم کو نوکری نہیں ملے گی۔ یہ لڑکی گوری ہے، خوبصورت ہے، اس کو نوکری ملے گی۔ اس کالی لڑکی کا جواب سناتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ ہر گھر میں ہونہار لڑکی کو پیدا فرمائے۔ اس کالی لڑکی نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ بالکل غلط بولتے ہو، جس لڑکی کو تم خوبصورت کہتے ہو گورے رنگ کی وجہ سے، اس کی حقیقت میں بتاتی ہوں۔ میرا کالا رنگ اگر میرے چہرے سے نکل کر کے اس کے چہرے پر چلا جائے تو لوگ کہیں گے کہ یہ لڑکی چمکدار ہے، خوبصورت ہے، تل کا نشان اس کے چہرے پر ہے، اس لڑکی کی تعریف ہوگی، وہ لڑکی چمکدار ہوگی۔ صرف کالا رنگ میرا تھوڑا سے میرے چہرے سے نکل کر کے اس کے چہرے پر گیا ہے، اور اس کا معاملہ اگر الٹا ہو جائے، اس کا گورا رنگ تھوڑا سا اس کے چہرے سے نکل کر کے میرے کالے رنگ پر آ جائے تو لوگ کہیں گے یہ لڑکی عیبدار ہے، یہ لڑکی داغدار ہے۔ او بادشاہ، گورے رنگ پر مت جاؤ، وہ صورت والی ہے، میں سیرت والی ہوں۔ صورت والی سے آنکھ ٹھنڈی ہوتی ہے، سیرت والی سے دل خوش ہوتا ہے۔ اگر اللہ آپ کو بیٹا دے، بیٹا کو پڑھائیے، اگر لڑکی آپ کو بیٹی دے تو بیٹی کو پڑھائیے،
اگر لڑکا لڑکی دونوں ملے تو کیا کیجیے گا؟ اس نمونے کی حفاظت کر کے آپ جائیے۔ اگر لڑکا لڑکی دونوں اللہ دے تو لڑکی کو زیادہ پڑھائیے، بیٹا سے زیادہ بیٹی کو پڑھائیے۔ چھوڑ دیجیے، پنکھا چھوڑ دیجیے، وہ پھر بھی بہتا رہے گا، اب اس کی فکر مت کیجیے۔ جتنا پسینہ بہے گا اتنا فائدہ ہوگا، ثواب ملے گا۔ اگر آپ کو لڑکا لڑکی دونوں ملے تو کیا کرنا ہے؟ لڑکی کو زیادہ پڑھائیے، لڑکے کو کم۔ ابھی راجستھان میں رزلٹ آیا تو پورے راجستھان میں رزلٹ میں جس نے ٹاپ کیا ہے وہ لڑکا نہیں ہے، لڑکی ہے۔ لڑکا تو موبائل چلانے میں ٹائم پاس کرتا ہے، کرکٹ کھیلنے میں ٹائم پاس کرتا ہے، باپ کو بیوقوف بناتا ہے کہ میں پڑھ رہا ہوں، لیکن لڑکی ذمہ داری سے پڑھتی ہے۔ اس کو احساس ہوتا ہے کہ میرا باپ کس طرح بنیہاری کر کے، محنت مزدوری کر کے، خون پسینہ ایک کر کے مجھ کو پڑھا رہا ہے۔ اس لیے بیٹے سے زیادہ بیٹی کو پڑھائیے۔ کیوں؟ بیٹی 4 منزل میں پہنچتی ہے۔ پہلی منزل میں وہ بیٹی ہے، دوسری منزل میں وہ بیوی ہے، تیسری منزل میں وہ ماں ہے، چوتھی منزل میں وہ ساس ہے۔ جب آپ بیٹے سے زیادہ بیٹی کو پڑھائیں گے، 1 نمبر بیٹی آگے چل کر 1 نمبر بیوی بنے گی، 1 نمبر بیٹی آگے چل کر 1 نمبر ماں بنے گی، 1 نمبر بیٹی آگے چل کر 1 نمبر ساس بنے گی۔ مرد پڑھتا ہے تنہا مرد پڑھتا ہے، عورت پڑھتی ہے سارا خاندان پڑھتا ہے۔ دوپہر میں آپ کھانا کھا لیے اور پھر لیٹ گئے، اس کو کیا کہتے ہیں جانتے ہیں؟ قیلولہ۔ یہ سنت ہے۔ ایک بادشاہ تھا ترکی کا، اس کا نام تھا عبد الحمید۔ اسی پر پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی بیٹی کو فاطمہ اور عائشہ رضی اللہ عنہما کا نمونہ بنائے، صورت والی بنائے، سیرت والی بنائے۔ وہ بادشاہ کھانا کھا کر کے اپنے گھر میں نہیں لیٹتا تھا، گھر سے محلے سے باہر نکل کر کے باغیچے میں جاتا تھا، باغیچے میں جاتا تھا۔ پھول کا بستر لگایا جاتا تھا، پھول کا بستر لگتا تھا، اس پر وہ سوتا تھا۔ اور اس پھول کے بستر کے لگانے والی لڑکی کا نام جانتے کیا تھا؟ نوکرانی کا نام زینت۔ دعا کرتا ہوں ایسی ہونہار لڑکی کو اللہ ہر گھر میں پیدا فرمائے۔ پھول کا بستر لگاتی ہے نوکرانی۔ بادشاہ بھی آیا نہیں ہے، دیر ہے آنے میں۔ لڑکی کو احساس ہوا کبھی تو بادشاہ کو آنے میں دیر ہے، پھول کے بستر پر سونے کا مزہ کیسا ہوتا ہے، سو کر کے دیکھنا چاہیے۔ لڑکی جیسے سوئی آنکھ لگ گئی۔ بادشاہ جب آیا تو دیکھا کہ واہ رے نوکرانی، میرے بستر پر۔ غصہ آیا، کوڑا نکالا، برسانا شروع کیا۔ لڑکی رو بھی رہی ہے، لڑکی ہنس بھی رہی ہے۔ بادشاہ کو بڑی حیرت ہوئی کہ لڑکی کو روتا دیکھ کر کے تو تعجب نہیں، کیونکہ اس کو مار پڑی ہے، چوٹ لگی اس لیے روتی ہے، لیکن ہنستی کیوں ہے؟ تو اس لڑکی سے بادشاہ نے کہا، او بدتمیز، بدتمیزی کر کے مار کھانے پر ہنستی ہو، کیا مطلب؟ کہا حضور ہنسنے کی وجہ ایک ہی ہے، میں تو تھوڑی دیر اس بستر پر سوئی، آپ نے اتنے کوڑے برسا دیے۔ میں اس بات پر ہنس رہی ہوں کہ تم نے اس بستر پر بچپن سے 55 کر دیا۔ خدا رسول سے کوئی مطلب نہیں، خدا تمہیں کتنے کوڑے مارے گا۔ اس نصیحت کا ایسا اثر ہوا، جو بادشاہ 1 نمبر کا دنیا دار تھا، اس ہونہار لڑکی کی نصیحت پر 1 نمبر کا ولی ہو گیا، دیندار ہو گیا۔ یہ درے کھا کے تم کیوں ہنس رہی ہو، مجھ کو بتلاؤ، لگی کہنے میں کیوں ہنستی، بتلاتی ہوں لو آؤ۔ میں اس بستر پہ کیا لیٹی کہ میری جان پہ بن آئی، سزا تھوڑے ہی سونے کی میں نے اس قدر پائی، بروز حشر جس دم حاضری پیش خدا ہوگی، جو اس پہ عمر بھر سویا اسے کتنی سزا ہوگی، جو اس پہ عمر بھر سویا اسے کتنی سزا ہوگی۔ آخری پیغام عورتوں کے پردے کے حوالے سے آپ لوگ سننے کے لیے تیار؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بہن سے زیادہ سالی پر مہربان، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر ماشاء۔ میں نے 2-4 آدمی کو دیکھا ہے، جاتے وقت میں زہر کی گولی کھلا کر کے جاؤ۔ ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے حکایات لطیف۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ شادی کے 4تھے مہینے میں عورت کو بچہ ہوا تو گھبرا کر کے شوہر سے بولی کہ اتنی جلدی پیدا ہو گیا، اس کا کیا نام رکھا جائے؟
تو شوہر بولا اس کا کیا نام رکھو گے؟ اس کا نام رکھو تیز رفتار۔ 9 مہینے کا سفر 4 مہینے میں طے کیا، وندے بھارت شتابدی راجدھانی کے علاوہ کیا نام رکھو؟ اللہ کے رسول کی خدمت میں ایک خاتون آئے گا، یا رسول اللہ مجھے ایک بیماری ہے، جب وہ بیماری لگتی ہے تو میں بے ہوش ہو جاتی ہوں، اور جب میں بے ہوش ہوتی ہوں تو میرے بدن کا کپڑا بدن پر نہیں رہتا، یا رسول اللہ میں بے پردہ ہو جاتی ہوں، آپ میری بیماری کے واسطے دعا کرو۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ 2 کام میں سے ایک کام کروں گا، یا تو تم اپنی بیماری پر صبر کرو، اس کا بدلہ جنت ہے، یا تو میں تمہاری بیماری کے واسطے دعا کرتا ہوں اللہ تم کو شفا دے گا۔ اس عورت کا جواب سنیے، آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ قبولیت کی گھڑی ہے، عیدگاہ کا جلسہ ہے، میں دعا کرتا ہوں اپنی ماں بہنوں کے واسطے، اللہ پردے کے ذریعے ان کی آبرو اور ایمان کی قدم قدم پر حفاظت فرمائے۔ اس عورت نے کہا یا رسول اللہ میری بیماری کے واسطے دعا مت کیجیے، میں اپنی بیماری پر صبر کروں گی، مجھ کو جنت ملے گی۔ آپ میرے واسطے یہ دعا کیجئے کہ جب میں بے ہوش ہو جاؤں تو میرے بدن کا کپڑا بدن پر رہے، میں بے پردہ نہ ہو جاؤں۔ سبحان اللہ۔